सबसे पहले आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराने की हिमायत कर दी है। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। निगरा हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। पीपल्स पार्टी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मुकम्मल एतमाद है। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर सूरत 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द अज जल्द करवाया जाए, इलेक्शंस आइन के मुताबिक करवाया जाए, इलेक्शंस 90 दिन में हो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरखास्तों में विफाक, सदर, वजारत दाखिला, सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। अदालत आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम कल अदम करार दे। एडवोकेट अशतर औसाफ माहिर कानून हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। अशतर औसाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेयरमैन PTI ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं और दरखास्त में कहा गया है कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? अशतर औसाफ साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, कहिएगा। सदर मुमलिकत ने जो काम किया वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। उनके पास सोशल मीडिया का सहारा लेने की क्या जरूरत पड़ गई थी उन्हें, और क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो कहें कि जी मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ कि मैंने दस्तखत नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि उसके जो उन्होंने इसको जो तातुल में रखने की बात कर दी थी अपने जो उनके अमला है, और सारा मलबा डाल दिया अपने अमले के ऊपर। तो उनको पता है कि उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे। एक कि वो बिल को, जो दोनों कवानीन के बिल हैं, उनके ऊपर अपनी रिजर्वेशन लिखते और रीजंस देते कि क्यों वो वापस पार्लियामेंट को भेज रहे हैं। दूसरा कि वो असेंट दे देते। अब ये नहीं हो सकता कि आप उनको अपने पास ही रख छोड़ें या अपने जो आप उनका जो ट्वीट है वो पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मैं उस मामले को सबोटाज करना चाह रहा था, यानी मैं उस मामले को जो है खराब, गलत करार देना चाह रहा था। तो उसका तरीका तो आइन में लिखा है, और आइन में सिर्फ दो ही तरीके लिखे हैं कि आप या उसके ऊपर असेंट दें या अपनी उसके ऊपर डिसेंट लिख के दीजिए। ये दोनों कामों के अलावा तीसरा काम कोई नहीं है। अच्छा अशतर साहब, ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर अपना इजाफी नोट नहीं लिख के दिया, इख्तलाफी इजाफी नोट, तो इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आईनी हैसियत, सॉरी कानूनी हैसियत पे कानून बन जाएंगे, दोनों तरमीम हो जाएंगी मंजूर? कानून बन चुके हैं, कानून गजट भी हो चुके हैं, और कानून का जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो भी हो चुका है, वो पब्लिश भी हो चुके हैं। इसलिए उसके ऊपर कोई किसी किस्म का अटैक इस बुनियाद पे नहीं हो सकता। लेकिन फिर अगर सदर मुमलिकत इसको गलत समझते थे तो जिस तरह उन्होंने पहले कमोबेश 13-14 कवानीन को वापस भेजा पार्लियामेंट को, ये भी भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने चूंकि ये नहीं किया तो आइन की तहत ये डीम किया जाएगा कि उन्होंने उसको असेंट दे दी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? वो इसलिए कह रहा हूँ कि फिर सदर मुमलिकत की हैसियत हो जाएगी वीटो करने वाली। तो हमारा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सदर मुमलिकत के पास वो इख्तियारात नहीं है जो किसी मुतलकल अनान सदर के होते हैं कि वो वीटो कर दे और कहें कि मैं पार्लियामेंट की इस बात को नहीं मानता, या अपने दराज में रख के बंद कर दे। अगर ऐसा हो तो वो आइन को मसख करने की बात है।
اشتر صاحب آپ سے مزید بھی اس کے اوپر رہنمائی ہم چاہیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان صاحب نے. حافظ صاحب آپ کہیے گا, چیئرمین تحریک انصاف نے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس کو 184(3) کے تحت یعنی سو موٹو کے تحت چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کے اوپر ساری کنٹروورسی بھی تھی, صدر مملکت نے اسینٹ دیا یا نہیں دیا. کیا لگتا ہے آپ کو کتنا وزن ہو سکتا ہے اس درخواست میں, اور کورٹ میں جب یہ آگے جائیں گے تو اس کے اوپر ان کی جو پریئر ہے اس کو کتنی اچھی طرح انٹرٹین کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. کورٹ کے اندر جو سب سے بنیادی چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ درخواست دینے سے آپ روک نہیں سکتے, چونکہ 184(3) کے اندر پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن کے اندر آپ جا سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود بھی اس کو کاگنیزنس کر کے سو موٹو پروسیڈنگ کر سکتی ہے. بٹ جو اگلی چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کا جو کاز آف ایکشن ہے اس کی مینٹینیبلٹی کی حد تک, کس حد تک آپ کا کیس ہے جو پبلک انٹرسٹ کے اندر فال کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر انٹروین کرتی ہے. اب اس چیز کے اندر دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک چیز سامنے یہ آئی ہے کہ ان جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا کہا گیا ہے آن دی بیسس آف آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ جب گئے ہیں تو آپ نے یہ مانا اس چیز کو کہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ انفیلڈ ہیں, اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق, چونکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر جنرلی جو ہے ہم پراسپیکٹو لیجسلیشن کو چیلنج نہیں کرتے, اور سپریم کورٹ ان کو ڈسکریج بھی کرتی ہے کہ جتنی دیر تک وہ چیز ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بنی جائے اتنی دیر تک آپ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ بذات خود ہی کانٹراڈکشنز کے اندر ہے, کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس جو آئی ہیں یہ آرٹیکل 10A کے خلاف ہیں, اور وہ پروسیس جو ہے وہ 75 کا قبول ہے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ وہ جو پریزیڈنٹ والا معاملہ جو ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو 2 تاریخ کو جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے, پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے وہ 8 کو گیا ہے. اب دونوں چیزوں کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس 10 دن کا ٹائم تھا, اور یہ دونوں چیزیں جو اب ثابت اس چیز کے اندر ہوتی ہیں کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پہلے اس کے متعلق ٹویٹ کیا اور بڑی اس کے اندر ڈیبیٹ آئی, تو اس ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو تھا ان کے سیکریٹری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لیٹر بھی لکھا کہ آپ نے مجھے غلط طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھجوایا ہے, حالانکہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ چیزیں بھجوائی تھیں اور آج تک آپ ان کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں. اور یہی ہوا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو تھا پریزیڈنٹ نے ان سائن کیے ہوئے اس ایڈوائس کو بھجوا دیا ٹو دی پرائم منسٹر آفس. کانسٹیٹیوشن بڑا واضح اس چیز کے اندر کہ جو بھی چیز پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جائے گی آرٹیکل 48 کے نیچے یا 75 کے اندر جائے گی, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ایکٹ اپون کرنا ہے اور اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. اب اس چیز کے اندر جو 75 کے اندر آیا, ان کے جو 2 آپشن تھے, ایک تھا کہ واپس بھیج دے اور دوسرا یہ تھا کہ ایسنٹ. اب ایسنٹ جو ہے اس کا کلیئر ورڈ کانسنٹ نہیں ہے, کانسنٹ تو آپ وربلی بھی دے سکتے ہیں, ایسنٹ کا کانسٹیٹیوشنلی مطلب یہ ہے کہ آپ نے لکھ کے کچھ دینا ہے, تو لہٰذا وربل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اگر آپ لکھ کے نہیں دیتے تو مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ کی کانسنٹ جو ہے وہ ڈیمڈ کانسنٹ ہے, یعنی کہ ایسنٹ ہے, اور وہ جو آپ کے پاس ایک 10 دن کا گولڈن پیریڈ تھا کہ جس کے اندر یا آپ اپنی آبزرویشن دیتے لکھ کے دیتے یا اپنا رائٹ ایکسرسائز کرتے 75 کا, وہ آپ نے نہیں کیا, آپ نے اس کو ویو کیا ہے یا سرنڈر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے کسی ایسے فیصلے کے اوپر ویٹ نہیں کرے گی جو کانسٹیٹیوشن آپ کو بائی دا لمٹ آف لا پرسکرائب کرتا ہے اور آپ نے ایکشن کرنا ہے. اب جب انہوں نے نہیں کیا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لا منسٹری میں آیا اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا, اور اس کے اندر اب 2 رائے نہیں ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ جائے گا بھی, تو آپ دیکھیے گا کہ 75 کی ایسنٹ وہ اسی طرح کریں گے کہ پریزیڈنٹ کا آفس جو ہے وہ کسی چیز کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا, ہی شوڈ بی ویجیلنٹ. اور اگر انہوں نے نہیں کیا اور بات والی جو باتیں ہیں وہ اگینسٹ دا سبسٹنس آف دا کانسٹیٹیوشن ان 75 ہے, اور یہ پٹیشن کے اندر جو ہے وہ اسی گراؤنڈ کے اوپر اس کو ڈسمس کر دیا جائے. یعنی اگر پریزیڈنٹ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کرتے اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تو اس کو منظور تصور ہوگا, یعنی یہ تصور ہوگا کہ قانون سازی انفورس ہو گئی ہے, ایکٹ بن گیا, ایسا ہی ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اگر دوسرے راؤنڈ کے اندر یہ بڑی دلچسپ تشریح آپ کر رہے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہی بات کریں گے. بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, یہی سوال آپ سے کرنا چاہیں گے. بیرسٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس تمام تر معاملے کو, اور صدر کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے چیمبر میں موجودگی کا بھی بتایا, تو یہ ایکٹ کیسے بن گیا پھر؟ دیکھیے پاکستان ایک دستور کے تحت چلتا ہے, سنگل کا ملک نہیں. ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کا اشر خراب کیا ہوا ہے, لیکن کتاب کے اثر تو ہمارا بہت شاندار 1970 کا دستور ہے نا, کانسٹیٹیوشن ہے.
جو ہمارا سوشل کانٹیکٹ ہے، اب دیکھ رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمارے سارے معاملات تو اسی کے بعد اسی سے طے ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹ جب سیکٹر لا بنائے گی تو صدر صاحب کو بھیجے گی منظوری کے لیے. صدر صاحب کے پاس دو اختیار ہیں. ایک ظفر اللہ صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ، قطع کلامی کی معذرت. بیرسٹر صاحب، ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں لیکن آپ کی آواز ہم ٹھیک طرح سن نہیں پا رہے. آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. اشتر وصاف صاحب، آپ سے یہی بات کرنا چاہیں گے. اس میں تھوڑی سی آگے ڈیولپمنٹ یہ بھی، آپ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ایکٹ نہیں بنا، لیکن پھر حافظ احسان صاحب سے سوال. اچھا ٹھیک ہے، اشتر وصاف صاحب بھی غالباً نہیں ہے ہمارے ساتھ. جی حافظ احسان صاحب، جس طرح یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھا اور اس ایکٹ بننے کی قانونی حیثیت سے متعلق ہم بات کریں. حافظ احسان ایڈوکیٹ صاحب، اشتر اوصاف صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب ہمیں اپنی قانونی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہیں اور آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر آئینی درخواست میں وفاق صدر، وزارت داخلہ اور سیکرٹری قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت سوشل میڈیا پر وضاحت کر چکے ہیں انہوں نے دونوں قوانین کی منظوری نہیں دی. مراکش کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے جہاں پر زلزلے سے وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. زلزلے سے جاں بحق افراد کی تعداد 820 ہو گئی ہے. 6.8 شدت کے زلزلے سے 622 افراد زخمی ہوئے ہیں. زلزلہ گزشتہ شب 11 بجے آیا تھا. زلزلے سے تاریخی اہمیت کی حامل عمارتوں سمیت سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. مراکشی حکام کے مطابق زلزلے سے زیادہ نقصان پہاڑی علاقے میں ہوا جہاں تک رسائی مشکل ہے. منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. مراکش میں 2004 میں آنے والے زلزلے کے بعد یہ سب سے شدید زلزلہ ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں چینی کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جاری ہے. جنوبی پنجاب کی شوگر ملوں کی ایکس مل قیمت 151 روپے کلو ہو گئی ہے جبکہ سینٹرل پنجاب اور سندھ کی شوگر ملوں کی ایکس مل قیمت 155 روپے کلو ہو گئی ہے. لاہور کی اکبری منڈی میں چینی کا ہول سیل ریٹ بدستور 170 روپے کلو کی سطح پر موجود ہے. کراچی کی بات کریں تو جوڑیا بازار میں چینی کی ہول سیل قیمت 6 روپے کمی کے بعد 164 روپے کلو ہو گئی ہے. ہول سیلرز اور ریٹیلرز منمانی قیمت پر چینی فروخت کر رہے ہیں. مارکیٹ ذرائع ایسا بتاتے ہیں.